Begum ma'am for a speech. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim amma ba'd. शायनशीन पर तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर असलम फारूकी साहब, प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, जनाब जिलानी साहब, अयूब साहब, अमजद अली साहब, सैफुद्दीन गौरी साहब, दीगर लेक्चरर्स, इफ्तिखार सर जूनियर कॉलेज लेक्चरर और हमारे आज़म साहब, अलुमनी एसोसिएशन के सदर और बहुत सारे हैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, महबूब साहब और तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुताल्लिक़ हजरात और अजीम अजमेरी साहब मेरे उस्ताद भी हैं कॉमर्स के, और दीगर लेक्चरर्स मुज़फ़्फ़र अली सर, लच्छैया सर, IQAC कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल सर, सॉरी ऐसा तरीक़ से नहीं जा रही मैं कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इस तरह से, डॉक्टर इशरत मैडम मेरे उर्दू के हम साथी और तमाम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड आफ्टरनून। आप सभी का शुक्रिया कि ख़ास तौर से प्रोफेसर असलम फारूकी साहब का बेइंतहा शुक्रिया कि आज आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। चूँकि सर जानते हैं कि यहाँ मैंने तकरीबन 11 साल अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे काम हुए, जैसा कि महबूब साहब ने अभी बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने सिविल सर्विसेज पे प्रोग्राम रखा, सेमिनार्स कंडक्ट किए, नेशनल सेमिनार और वेबिनार्स कंडक्ट किए और बहुत सारे काम किए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद में। तो आज ये जो है ना इतना अच्छा कॉलेज एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, सबकी मेहनत के साथ ये उरूज इस कॉलेज को हासिल हुआ है। तो हम सबको एक सबक मिलता है कि हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती। मैंने तो शुरू से यही सीखा है क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज की तालिबा हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद 2000 से 2003 ईस्वी मैंने इस कॉलेज से तालीम हासिल की है। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है, मेरे का बास है कि मैंने इस कॉलेज से बहुत कुछ सीखा है। ख़ास तौर से यहाँ पर जब हम पढ़ते थे तो इफ्तिखार अली साहब थे, उन्होंने हमको क्वांटिटेटिव टेक्निक पढ़ाया, अभी भी लेक्चरर हो गए हैं सर। और अजीम अजमेरी साहब का मैं जिक्र कर चुकी हूँ। अमजद अली साहब ने मेरी बहुत हिम्मत अफजाई की तालीम के ताल्लुक़ से। और असलम फारूकी साहब का ख्याल था कि जब हम MA के बाद मैंने कोचिंग अटेंड की सियासत में, तो सर जो है ना आए थे वहाँ पर एज ए रिसोर्स पर्सन, तो उन्होंने कहा था कि अगर एक पोस्ट भी है तो उसको ये समझ के पढ़ना कि ये मेरी है। तो यकीन जानिए मैंने भी उस वक्त अहद कर लिया था कि उर्दू की एक पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन थी, तो मैंने सोचा कि शायद वो पोस्ट मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पोस्ट मुझे मिल गई। तो एक जुमला किसी का जो है ना, किसी के लिए एक बहुत बड़ा वो बन जाता है, क्या कहते हैं, आपका मुस्तकबिल बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लगातार मेहनत की। शादी के बाद BCom से मैं सेकेंड ईयर में मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैंने MA किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, फिर MPhil में एडमिशन दाखिला लिया। इसी दौरान जूनियर लेक्चरर्स का एग्ज़ाम, PSPSC का पुराना नाम आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, कंडक्ट करती। तो APPSC के सिलेक्शन में 2008 में मेरा अपॉइंटमेंट मेदक गर्ल्स में हुआ। वहाँ पर मैं जो है ना 5 साल खिदमत अंजाम देने के बाद प्रमोशन पे डिग्री कॉलेज में ज़हीराबाद आई। नेट एग्ज़ाम होता है, बगैर नेट एग्ज़ाम के हमको प्रमोशन नहीं मिलता। तो नेट UGC कंडक्ट करती है नेट एग्ज़ाम, तो उस इम्तिहान के कामयाब करने के बाद मुझे प्रमोशन में यहाँ पर ज़हीराबाद डिग्री कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मुकाम मिला। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं, अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए असलम फारूकी साहब उस्तादुल असातिज़ा हैं, यहाँ पर आपके मुज़फ़्फ़र सर हैं और महबूब सर और बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले सक रही। जैसा कि आज़म साहब ने बताया कि उनके भी उस्ताद हैं असलम फारूकी सर, उस्तादुल असातिज़ा हैं, यानी कि उस्तादों के उस्ताद। और मेरे भी शागिर्द
بہت سارے جو لیکچرر بن گئے، میں ان کا نام لینا نہیں بھولنا چاہتی. میری شاگردہ ہیں ارجمن بانو جو کہ لیکچرر ہیں ٹمریس میں ہیں، گرلس میں جونیئر لیکچرر ہیں. اور سعدیہ جو ہے نا بی کام کی طالبہ ہیں، بی اے کی ہیں، اکنامکس میں لیکچرر ہیں، جونیئر لیکچرر. اور بہت سارے ٹیچرس بھی ہیں، تنویر وغیرہ، بہت سارے کے نام یاد نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ میسج برابر کرتے ہیں کہ میڈم ہم آپ سے بہت کچھ سیکھے، اب ہم ٹیچر ہیں الحمدللہ. اور کیونکہ ہم لوگوں نے ٹیٹ کا ایگزام بھی رکھا تھا، ٹیٹ کے لیے کوچنگ رکھی تھی جو کہ فری تھی. جیسا کہ ایک طالبہ یسرا نے بتایا تھا کہ ہم کو کیا چاہیے، سروس دینا چاہیے، خدمت، قوم کی خدمت کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. قوم کی خدمت کے لیے میں نے بھی ایک ذریعہ محبوب صاحب کی کوشش سے اور میرے شوہر جمیل صاحب کی کوشش سے ہم نے ٹیٹ کوچنگ کلاسز، فری کوچنگ کلاسز رکھا تھا یہاں پر بغیر کسی ایک روپیے کے فائدے کے، تاکہ ہماری قوم کے بچے آگے بڑھیں اور ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر وغیرہ کے عہدوں پر مقرر ہوں، تقرر ہو ان کا. تو اس لیے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، ٹیٹ کا ایک پلان شروع کیا اور فری کوچنگ بھی. تو وہ کوچنگ بہت کارگر ثابت ہوئی سر، بہت سارے ٹیچرز بنے، لیکچررز بنے. تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی تعلیم کو روکیے مت، آگے بڑھیے. وقت کی کمی ہے، اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے، علامہ اقبال کے اشعار ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. تو یہاں پر عشق کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قربانی دینا، محنت کرنا، اپنی دن رات کی محنت، لگاتار محنت. تو بی کام جو کورس میں نے لیا اس میں ابھی امجد صاحب نے بتایا کتنی محنت کی گئی. یہ میرے تجربات ہیں کہ محنت کے بعد کامیابی ہے. بے شک محنت کے بعد کامیابی ہے. تو مشکل کے بعد راحت ہے، قرآن میں ہے. آپ لوگ سورہ نشرہ پڑھیے، قرآن کی آیتیں ہیں، بے شک مشکل کے بعد راحت. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد راحت ہے، ہمیشہ یاد رکھیے مشکل کے بعد راحت ہے. بس میرا یہی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، محنت کیجئے اور کوشش کیجئے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیجئے، کامیابی حاصل کیجئے، اپنے اساتذہ کا نام روشن کیجئے، اس کالج کا نام روشن کیجئے، اپنے ملک کا نام روشن کیجئے. موقع دیا گیا اس کے لیے بہت شکریہ سر. انشاءاللہ ضرور ہم لوگ جو ہے نا بچوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. میری ایک طالبہ ثنا کی والدہ نے کل ہی فون کیا تھا کہ میری بچی کو میں آگے کیا پڑھاؤں، ایم ایس سی یا بی ایڈ. تو اس کو میں نے مشورہ دیا تھا. تو بہت ساری طالبات ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتی. ارجمن بھی میری اسٹوڈنٹ ہے، اب وہ RLR اسکول میں پڑھا رہی ہے، وہ بھی کما رہی ہے. تو بہرحال اسما بھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو آج لیکچرر ہیں آپ لوگوں کے سامنے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں اور کون ہیں، مبین ہیں، معراج ہیں، جن کو میں بھول نہیں سکتی الحمدللہ. تو سب علماء نے اپنی محنت سے اپنا مقام حاصل کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ریگولر لیکچرر بن جائیں، اس کے لیے محنت کیجیے، امتحان لکھیے، کامیابی حاصل کیجیے. بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا. میں سبھی مہمانوں سے اور طلباء سے خواہش کرتا ہوں، حیدرآباد سے 2 قیمتی مہمان ہیں، ان کی تقاریر ہم کو سننا ہے. اور ہمارے پاس شہنشین پہ جو سینئر لوگ ہمارے ظہیر آباد کے ہیں ان سے بھی خواہش کروں گا کہ 2-2, 3-3 منٹ میں اپنا پیغام پیش کر دیں. اس کے بعد ہم مہمانوں کی تقاریر سنیں گے. ٹھیک، آگے بڑھیں. امجد صاحب. Wari sir to say few words about today's occasion. شہنشین پر برسری خدمہ ڈاکٹر پروفیسر اسلم فاروقی صاحب اور منصف ETV کے بڑے ہی قابل ترین شخصیت یہاں پر موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر جتنے بھی میرے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کا سب کا شہنشین پہ استقبال کرتا ہوں. اور میرے تمام طالب علم، طلباء اور طالبات جو مستقبل کے قوم ملت کا اثاثہ ہیں، ان کو تمام آج اسکول ڈے کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں ان کی تعلیمی سفر میں پر امید ہوں کہ وہ لوگ محنت مشقت کے ساتھ ایک اپنے اچیومنٹ کو حاصل کریں گے. میرے اسلم فاروقی صاحب نے جو مجھے موقع دیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ظہیر آباد جب 67-68 سے پہلے یہاں پر HSC ایگزامینیشن کے لیے بھی سینٹر نہیں تھا. وہ ظہیر آباد آج ڈگری کالج کے اتنے بڑے لیول پر پہنچا ہے تو وہ اس میں تمام جتنے بھی لوگ اس میں اپنا حصہ ادا کیے ہیں میں تمام کو اس کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں جس وقت ٹیچر یہاں پر سینٹر نہیں تھا. باقر ریڈی صاحب کے زمانے میں جب پہلی بار میں اردو میڈیم سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تو جب وہ اسٹوڈنٹ یونین کی افتتاح کے لیے آئے تھے ہماری نمائندگی پر پہلا سینٹر 67-68 میں HSC کا قائم کرنے والے ہماری نمائندگی پہ آج وہ ضلع پریشد ہائی اسکول سے آج ڈگری کالج بنا ہے. اور یہ ڈگری کالج بننے میں ہمارے بہت سارے دوست احباب اپنا حق ادا کیے ہیں. کارپس فنڈ کے لیے جب بہت تکلیف ہوتی تھی یہاں پر میرے قابل احترام دوست ایوب صاحب ہیں, اعجاز ہیں, یوسف صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس جا کے نمائندگی کر کے یہ کالج میں کارپس فنڈ وغیرہ کا مہیا کیے تھے. آج یہ اسکول اسلم فاروقی صاحب کی سرپرستی میں جو ترقی کر رہا ہے مجھے بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ہمیشہ ان کی خدمات سے مطمئن ہوں. اور جب سے یہاں ظہیر آباد تشریف لائے ہیں ان کی فرد شناسی اور بچوں کے لیے ہر اعتبار سے تیلگو میڈیم اردو میڈیم ہر بچوں کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایک پرامن ماحول اور خوشگوار ایجوکیشن ماحول کے ساتھ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے. میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میرے تمام یہاں پر لیکچررز اور اساتذہ موجود ہیں میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے قابل اسٹوڈنٹس کو تیار کیا ہے. ان کی تقاریر ان کی باتیں سننے کے بعد ہم کو بہت ہی اطمینان ہو رہا ہے. میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنی فرد شناسی کے ساتھ بچوں کی ایجوکیشن میں ہمت افزائی کر رہے ہیں ان کو نمائندگی کر رہے ہیں. میں تمام اسٹوڈنٹس طلباء اور طالبات کو اس امید کے آپ کا مقصد صرف ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن حاصل کرنے میں آپ انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, اسکالر جو بن سکتے ہیں اپنی صلاحیت اور فطرت کے حساب سے آپ ایجوکیشن کا سفر جاری رکھیے اور پھر آپ باقی کی تمام چیزیں جو زندگی میں اچیومنٹ حاصل ہونے والی ہے اس کے لیے صرف آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنے مقصد کی تکمیل تک وہ تمام چیزوں کو بالا طاق رکھیے. اور یہ جو فون آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارے طلباء طالبات بہت ایجوکیشن میں اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہیں. میں تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ صرف ایجوکیشن کے لیے مقصد کے لیے آپ بڑے بڑے یونیورسٹی میں وہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر اپنے سبجیکٹ کو حاصل کرنے میں آپ اس کو استعمال کیجیے. باقی کی تمام چیزوں کو بالا طاق رکھے آپ ایجوکیشن کا سفر جاری رکھیں. میں یہ امید کے ساتھ میں تمام کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے آج اسکول ڈے کے موقع پر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. Now I invite Amjad sir to say a few words about this occasion. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ آفٹرنون آل آف یو. ڈیسک پر موجود اس کالج کے پرنسپل میرے دوست اسلم فاروقی صاحب اور جیلانی صاحب جو میں ان کو میں سمجھتا ہوں اب تو وہ صرف ٹی وی لکھا گیا ہے جو ٹی وی اردو میں آپ کا خدمت شروعات ہوئی تھی اور دیگر ڈیسک پر موجود کا لمبی فہرست ہے. ٹائم وقت کم ہے. میں تمام کا شکر گزار ہوں. بالخصوص میرا یہ آنا آپ کی بات کے لیے میں گورنمنٹ جونیئر کالج ظہیر آباد کا پرنسپل ریٹائر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ڈگری کالج میں اردو میڈیم BA کے آغاز کے سے میرا تعلق ہے. یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے. آج محبوب صاحب آج
डॉक्टर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनका माज़ी मेरे सामने है, किस तरह उन्होंने खिदमत, किस तरह उन्होंने मेहनत की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह टीजेटी उर्दू के ऐसे तमिल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज़ा मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है अपने तासुरात बयान किए, बड़ी खुशी होती है मुझे। ये मुजफ्फरी मेरे स्टूडेंट है, मुबीन मेरे स्टूडेंट है, कई एक स्टूडेंट जो डिग्री कॉलेज में काम अंजाम दे रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे खुशी होती है और उनको देखकर मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है कि हमने जो कुछ भी की है आज उसका फल हमें मिल रहा है। कुछ ना सही दुनिया से जाते वक्त कम से कम ये अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं, अल्लाह कुछ तो नहीं लाए, कम से कम हमारे स्टूडेंट को छोड़ के जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने कौम मिल्लत के लिए। इन बच्चों को देखे यह हमें शेर याद आता है, मिटा दे अपने हस्ती को कर कुछ मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलिस्ता होता है। और तमाम जितनी भी तारीफें तौसीफें हुई हैं, तारीफ तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला हर एक को सलाहियत देता है। मैं इतने स्टूडेंट से यही कहूँगा, अपने अपने सलाहियत इस्तेमाल कीजिए। आयशा मेरे बाजू बैठी हैं, उनका माजी मेरे सामने है, बहुत लंबी दास्तानें हैं, घंटों लग जाते हैं बोलने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा मेरे स्टूडेंट को जो मौजूद हैं वो अपने असातिज़ा का एहतराम करें। यकीनन आज़म का एक लफ्ज़ मुझे याद आ रहा बार बार, यकीनन हम जिस पीरियड में हम लेक्चरर थे या प्रिंसिपल थे, बच्चे हमारा बहुत एहतराम करते थे, बल्कि सामने ठहरते नहीं थे। लेकिन आज जब देखते हैं तो माहौल बदला हुआ है। जो लोग अपने असातिज़ा की खिदमत अंजाम नहीं है, अपने एहतराम नहीं करते, वो यकीनन मुस्तक़बिल में उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक ही बात कहता हूँ आपको, अरस्तु को तो सभी जानते हैं, जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, बाबाए माशिया, बाबाए सियासत, बाबाए बायोलॉजिकल साइंस, उसका ख्याल मुझे याद आता हमेशा। जब वो बैठा था, दुनिया के बहुत बड़ा दानिश्वर मुफक्किर, एक शख्स बूढ़ा जब गुजरता था उसके कुटिया के सामने से वो ठहर जाता था, तो उसके बच्चे कहते थे, स्टूडेंट सर आप अपने वालिद का इतना एहतराम नहीं करते, इतना इस शख्स का करते हैं। तो ये कहता था अरस्तु, मेरे वालिद ने मुझे परवरिश की है, मुझे पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, लेकिन मुझे अरस्तु को अरस्तु बनाने में उस शख्स का हाथ है। तो मैं यही कहूंगा सर हमारे स्टूडेंट से, आज नए बच्चे हैं, मुझे वो बात याद आती है डॉक्टर मेनूगोपाचारी साहब की, अमजद साहब आप एक दिन ऐसा वक्त आएगा, आप डिग्री कॉलेज को आएंगे, आपको डिग्री कॉलेज पहचानेगा नहीं, आपके स्टूडेंट आपको नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपकी मिसाल वैसी रहेगी जैसा किसी भी इमारत के बुनियाद के पत्थर होते हैं, पर इमारत के पत्थर नजर नहीं आती, इमारत ठहरती है। मैं कम अज कम मैं समझता हूँ 2004 से लेकर 2008 तक में इस डिग्री कॉलेज में खिदमत अंजाम दिया, और डिग्री कॉलेज में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दिए। इफ्तिखार साहब जब हमारे साथ काम करते थे, ये बहुत लंबी दास्तानें हैं, वक्त कमी है। मैं तमाम से यही कहूँगा, मैं बिलखुसूस असलम साहब का शुक्रगुजार और ममनून मशकूर हूँ कि मुझे इज्जत बख्शी है, और साथ ही साथ जितने भी मेहमान आए हैं उनके जो है कीमती आरा है, कीमती जो है उनके खिताबात होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट से कहूँगा कि उनकी बातों को सुनिए, वरना क्या होता है, सुनते हैं निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, मैं अक्सर ये कहता हूँ, सुनते निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, ये आम का हमारा माहौल बन गया है। कुछ लेके जाए, नुफूस लेकर जाइए। मैं आखिर में एक शेर कहता हूँ, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द की मिल्लत क्या है मुक़द्दर का सितारा। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। अमजद सर, अय्यूब सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल एहतराम प्रोफेसर असलम फारूकी साहब, वो मेहमान मुस्तफ़ा अली साहब, अहमद जिलानी साहब एडिटर, और डाइस पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम हमारे सईफुद्दीन गौरी साहब, अमजद साहब और लेक्चरार और तुलबा और तालिबात, आज का ये जलसे का जो एहतमाम किया गया है, और मैं ये देखकर ये चमन को इतना खुश हुआ कि जो बच्चे हमारे काबिलियत का मुजाहरा जो करें हैं, ये हमारे लेक्चरारों की मेहनत है। अगर हमें 40-42 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो खुशनसीब है आप लोग। तो जब लेक्चरार्स नहीं रहते थे, जब लोग फ्री आपको टीचिंग करते थे रजाकाराना तौर पर, जिसमें हमारे नाम है मुखीद साहब कबीर स्टेशनरी, तकरीबन इसमें उनके स्टूडेंट भी होंगे, और सालों में खिदमत अंजाम दिया वो शख्स, और जो बुनियाद डाले हैं डिग्री कॉलेज की वही शख्स है जो जाहिद अली खान साहब से फंड लेते थे, वही एक शख्स है जो बुनियाद डाले, उसकी आगाज करे। अब हमारे बच्चे जब इंटर खत्म होने के बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बहुत ही हालात ये होती थी कि यहाँ से हैदराबाद जाना, माशी हालात इतनी कमज़ोर थी जब कि लोग वहाँ तक अपना बेर नहीं कर सकते थे, कुछ बच्चे डिसकंटिन्यू भी कर देते थे। आज ये
जो डिग्री कॉलेज की रौनक देख रहा हूं मैं, हमारे एक लेक्चरर साहब ये भी थे कि हमारे हुसैन साहब जो शक्ति पीरियड से वाकिफ होंगे आप लोग, वो भी फ्री पढ़ाए, रजाकार पर जज्बे से बोले। ये SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उसकी विंग थी कि लेक्चरर बंद होने, अपना कॉलेज बंद करने वाले थे, ये स्टूडेंट यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे। हम लोग बच्चों के घरों पे जाके जो बच्चे डिस्कंटिन्यू उनके पास जाके जमा करके काम करें। और मैं आप लोगों को खास बात की मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप लोगों को जो आज जो सहूलत मुहैया है पहले नहीं थे। खुशनसीब है आप लोगों के वालिदैन जो इस तरीके से बहुत ही मामला, इतना जो मामला दिख रहा है कि बच्चे अपनी सलाहियत को यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जाके अगर यहाँ लेक्चरर बने हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हमको अंदाजा नहीं था कि बच्चे मामला हमारे आज यहाँ पढ़े तो बच्चे यहाँ ही लेक्चरर कर रहे हैं, यहाँ ही टीचिंग कर रहे हैं। इससे बड़ी और खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है। एक हदीस सुनाता हूँ मैं आपको, हमारे ऐशा मोहतरमा भी बहुत सारी बातें बताएंगे और आप लोग मेहनत करो, लेकिन हमारा काम सिर्फ एजुकेशन लेके बैठना महदूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 5 चीजें अल्लाह बंदे से नहीं पूछे तो अल्लाह के हुजूर से नहीं हट सकेंगे। तो 5 चीजें क्या है कि आप उम्र किन कामों में लगाई, जवानी किन कामों में खपाई, और इल्म हमने तो जो दिया था उसे तू कहां तक अमल किया, लोगों तक पहुंचाया, और पैसा कहां कमाया और कहां खर्च किया। ये इल्म आपके पास जो आया है, जो आप ये समझ रहे कि मैं डिग्री होल्डर हो गया हूँ, PhD हो गया हूँ, आपका मेरा खत्म, अब कुछ नहीं, मेरे को जॉब करना है, अपनी जिंदगी मेंटेन करना है, लेकिन आखिरी सांस तक इल्म हासिल करना है। हमारा असलम बहादुर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, आप भी गुफ्तगू में बात बोलते हैं कि हम आज जितने बड़े उलमाए दीन के साथ बैठने का मौका मिलता है तो बोलते हैं कि हम तो अभी भी स्टूडेंट हैं, हम अभी आज इल्म हासिल कर रहे हैं, और ये अल्लाह के पास पूछूंगी आपकी, अगर आपको अल्लाह ताला इल्म से नवाजा है, अगर उसका हक अदा नहीं करे तो अल्लाह के पास पूछूंगी आपकी। जो बच्चे आज जितने सहूलतें मुहैया है इससे हक अदा नहीं कर सकेंगे तो अल्लाह के पास पूछूंगी। हमको घरों में बैठने के इल्म नहीं मिल रहा, हम ये समझ रहे कि अब डिग्री होने के बाद अपना काम खत्म होगा। ये जो आपको अल्लाह ताला इल्म दिया है इसको फैलाने के लिए दिया है, लोगों को आम करने के लिए दिया गया है, और इससे क्या होगा, कौम व मिल्लत आम इंसानों को फायदा होगा इससे। आज ये जो हमारा असलम फारूकी साहब की जो जिद्दोजहद, यहाँ के जितने भी साबिका प्रिंसिपल हमारे जो मोहतरम नाम नहीं वाकिफ हूं मैं, उन्हें बता रहे थे कि जितने लोग भी काम करके गए हैं, इस पौधे को पानी दिए हैं, खाद दिए हैं, आज ये रौनक दिख रही है। मैं बच्चों का इतना टैलेंट, जो इंग्लिश में जो बात करें, बेहतरीन टैलेंट अंदाज में अपनी बात रखे, गैर मामूली है। एक दौर में उर्दू मीडियम स्कूल में नहीं हो सकता था हमारी, ये खुशनसीब है आप लोग का, इतने बेहतरीन असातिज़ा मिले हैं आपको, इतने बेहतरीन लेक्चरर्स मिले हैं आपको। आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, अपने आप के दोस्त साहिबान जितने भी है इस कॉलेज में एडमिशन की तरफ तवज्जो दिलाइए। यहाँ से एक हैदराबाद बड़े कॉलेज में जाके हम डिग्री लेंगे जरूरी नहीं है, आप यहाँ से खत्म होने के बाद और यूनिवर्सिटी जाइए, बड़ी यूनिवर्सिटी भी जाइए। मैं असलम फारूक साहब का मैं कितने टाइम दिए, आप बुलाए, आपकी दावत में हाजिर हुआ कि बहुत सारे बातें हैं लेकिन वक्त कम है, हमारे मेहमान मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ताकत दे, यहाँ के तलबा तालिबात को, यहाँ के लेक्चरर्स को सेहत दे, ताकत दे, और उनके कामों में तरक्की दे, और उनके सलाहियतों को गुबारे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। Wisdom grows when shared and experience become meaningful when it inspires others. Now, it's my privilege to invite Syed Ahmed Jilani sir, a distinguished multimedia journalist and currently serving as a senior anchor and deputy producer at News 18 Urdu, who has contributed his expertise to ETV Urdu India and the Siyasat Daily. Sir, accomplished scholar who completed his MPhil and MA in Urdu literature and journalism from the University of Hyderabad,
with outstanding academic excellence and holds a BA in Urdu language and literature from Usman University. Give it a big round of applause for sir. I invite sir to say a few words about this. मैं सभी कॉलेज के तलबा और मेहमानों से ख्वाहिश करूँगा हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के बीच आने से पहले ये सोच रहा था कि क्या कहना है। और पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जनाब असलम साहब का और तमाम स्कूल स्टाफ का, मैनेजमेंट का, कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया है। असलम साहब मेरे सीनियर भी हैं और एक ही यूनिवर्सिटी के हम तालिब इल्म भी हैं। यहाँ पर कुछ बातें हुई कि इंकरेज किया जाए, तो मैं जनाब अमजद साहब का खासकर जिक्र करूँगा। जब मैं आया यहाँ पर तारुफ होता रहा, उनकी जो अपनी खिदमत रही इस कॉलेज के लिए, और मोहतरमा डॉक्टर आयशा ने भी यहाँ पर अपनी तकरीर में यहाँ पर कुछ चीज़ें कही। वाकई राह दिखाने वाला बहुत अहम है। आप 10 घंटे की तकरीर सुन लें, 50 लेक्चर सुन लें, लेकिन ऐसी चीज़ जो आपको जहन नशीन कर दे, जो आपके दिल को छू ले, जो आपके दिमाग में बैठ जाए, वो आपको आगे ले जाती है। उसका पहला एक्सपीरियंस मैं आपको अपने खुद से ही देना चाहूँगा। जब मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था डिग्री का, तब मैंने सियासत ज्वाइन किया। यानी एज ए स्टूडेंट मैं सहाफ़त के मैदान में आ चुका था, बल्कि ये कहें कि वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। तो असलम फारूकी साहब से वहाँ मेरी मुलाकात हुई, डिग्री का रिज़ल्ट आया, तो असलम साहब ने कहा कि आगे क्या ख्याल है। मैंने कहा जैसे आए हैं वैसे आगे चलते रहेंगे। बोले कहाँ एडमिशन ले रहे हो? बोले सोचा नहीं, देखेंगे रिज़ल्ट आने दीजिए। रिज़ल्ट आया तो उन्होंने फिर एक अच्छा मशवरा दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जहाँ पे आपकी अच्छी तरबियत होगी पीजी में, और वहाँ पर आपको तालीमी मयार जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड बेटर है अदर देन दूसरे कॉलेज। तो मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं। 2-3 जगह फॉर्म डाला, यूनिवर्सिटी गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ का माहौल देखा, फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स का अचीवमेंट देखा। मैंने सोचा यार चलो यहीं एडमिशन ले लेते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ हमारा तालीमी सफ़र और आगे। और सहाफ़त में इसलिए कि साहब बचपन से शरारती थे। अनमालूम स्कूल से आते, बैग घर में रखते, और घर माशाल्लाह मल्लेपल्ली जो लोग वाकिफ़ हैं, हर 25 घर के बीच में ग्राउंड है, तो हम 5 से 7 बजे तक ग्राउंड में रहते। तो डिग्री तक जैसे तैसे आ गए, पीजी में गए। पीजी में जाने के बाद सहाफ़त, चूँकि रोज़ाना सियासत से तरबियत हो ही रही थी, तो वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कुछ तजुर्बे हुए। फिर ये समझ आया कि साहब अब करना क्या है। डिग्री तो हो गई, पीजी करेंगे, लेकिन ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर तालिब इल्म के दौर में ये तय नहीं किया कि मेरा गोल ये है, मुझे ये अचीव करना है, तो यकीन मानिए आप पीएचडी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। अगर आप तय कर लें कि मुझे साहब, जैसा यहाँ कुछ लड़कियों ने कहा मुझे पीजी करना है, कोई असलम साहब बता रहे थे वो आईएएस करेंगे, आईपीएस, तो ये जहन बनाना पड़ेगा आपको।
تو جس محنت اور جس جستجو کے ساتھ ہم نے جرنلزم اور پی جی کیا، اس کے 1 سال بعد پھر پی جی کے بعد پھر لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب آپ ایم فل پی ایچ ڈی بھی ہے، یہ کریں گے؟ تو گھر کے بڑے تھے، ذمہ داری بھی تھی، اور شرارتیں جیسے ڈگری کے بعد ہماری ختم ہو گئی اور احساس ہونے لگا کہ ہم بہت زیادہ پڑھنے لگے ہیں، اب ڈگری بڑی ہونے لگی ہے تو ہم کو تھوڑا بڑا بننا پڑے گا، تو سنجیدہ ہوتے گئے اور سنجیدگی اس قدر آ گئی کہ اخبار میں لکھنے لگے۔ تو والدین کے کچھ دوستوں کو یقین نہیں آیا کہ اتنا شرارتی بچہ یہ لکھ سکتا ہے، تو کچھ لوگوں نے تو سیاست کا دورہ کر کے مجھے دیکھ لیا ڈیسک پہ لکھ رہا ہوں بیٹھ کے، اور سیاست میری پہلی تربیت گاہ ہے، اور وہاں جس وقت اسد صاحب تھے بہت سینئر لوگ جن کے پاس بیٹھنے کے لیے لوگ گھبراتے تھے، ان کی تحریریں پڑھنا، اور وہ جب لکھ کر چلے جاتے دفتر سے تو ان کی تحریروں کو پڑھتا تھا کہ اس خبر کو انہوں نے کس طرح سے لکھا ہے، اس نیوز کو انہوں نے کس طرح سے شروع کیا ہے، کیا لیڈ لیا ہے انہوں نے۔ تو یہ رات 2 گھنٹے اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کے بعد بھی میں اسٹڈی کرتا رہا، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ پریکٹیکل میڈیا تھیوری میں نمبر 1 فرسٹ رہتا، اس کی فائدہ یہ ہوا۔ اور جب ایس یو میں جرنلزم ماس کمیونیکیشن شروع ہوا ڈپلومہ، تو اس کا پہلا اسٹوڈنٹ بھی میں ہی تھا، پہلا اپلیکیشن فرسٹ اسٹوڈنٹ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا گول سیٹ کریں کہ صاحب یہاں ڈگری کمپلیٹ ہو گیا، اور کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، پی جی کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد میں جو ہے اپنے لیے روزگار تلاش کروں گا۔ ایک بات اور یہاں پر میں مینشن کروں اسی بیچ کہ میں بزرگوں سے جو سنتا آیا ہوں، صاحب اس کو کریکٹ کریں گے کہ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ کے آتی ہے، رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ کر آتی ہے۔ جب 2 چیزیں اوپر والے نے طے کر دی کہ یہ تم کو ملنا ہی ہے، تو بھائی صاحب آپ جو کر سکتے وہ کرو نا۔ آپ اپنے مجھے کیسے ملے گا روزگار، کیسی نوکری ملے گی، کیا ہوگا، اس میں وقت مت خراب کیجیے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ سب سے پہلے تو طالب علمی کے دوران ہی آپ، یعنی جیسے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہوگا، تھرڈ ایئر کو انجوائے کرتے ہوئے پڑھیے، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں آپ کا ڈویژن آ جاتا ہے کہ آپ کس ڈویژن تک جا رہے ہیں۔ تو تھرڈ ایئر میں آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو لگا کہ صاحب میں یہ فیلڈ میں جا سکتا ہوں، میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے، میرے مارکس اس سبجیکٹ میں اچھے ہیں، تو اس حساب سے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو جانا کہاں ہے۔ ورنہ آپ ڈگری اور پی جی کمپلیٹ کرنے کے بعد جائیں گے تو آپ کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو اسٹڈی وتھ ایکسپیرینس، ڈگری کے ساتھ جیسے ایکسپیرینس آپ کو مل گیا تو یہ سمجھیے آج کتنا بے ہمدم دور ہے، اتنی چیلنجز ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو جاتے ہی 5 ایئرس کا ایکسپیرینس، 3 ایئرس کا ایکسپیرینس، منیمم 2 ایئرس کا ایکسپیرینس آپ کو، منیمم کوئی بھی کمپنی آپ کو 2 ایئر، فریشر بھی لے رہا ہے تو یہ کہے گا کہ صاحب آپ کو 6 مہینے کی کچھ نالج ہے اس میں، تبھی آپ کو اپوائنٹ کرے گا۔ اگر ڈگری 3rd ایئر سے پی جی تک آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کریے، پارٹ ٹائم کریے، جو بھی کریے۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میری سکسس رہی ہے، جس کی وجہ سے، اور ایک ہی جگہ پر الحمدللہ میں نے 24 سال دیے۔ ای ٹی وی اردو جب شروع ہوا تھا 2001 میں، تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا اپوائنٹمنٹ ہوگا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور تمام اسٹوڈنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ غور سے سنیے یہ چیز، ہر اسٹوڈنٹس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہر طالب علم کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی یہ مت سمجھیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں آپ، بالکل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی پرواہ تو بالکل مت کریے، ارے میں یہ پڑھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، اگر میں یہ جاب کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے کیا اچیو کرتے ہیں، آپ کو کیا حاصل ہونے والا ہے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ پڑھیں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ دوسرا، محنت ایسی کیجئے اور ذہن اس طرح کا بنائیے کہ آپ کے نام سے آپ کے ماں باپ کی شناخت ہو،
آپ کے نام سے آپ کے کالج کی بھی شناخت ہو. ارے یہ فلانا لڑکا اس کا کالج ہے ظہیر آباد کالج، یہ بچہ وہی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو. فلاں صاحب اب آپ کے ماں اگر کوئی ایسا ہے تو پوچھیے ان سے. جب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے فلاں صاحب کا بچہ نہیں، یہ بچے کے والد ہیں نہیں پرانا وہ بچہ. یعنی بچے سے ماں باپ کی پہچان. تو ان ماں باپ سے پوچھئے کہ ان کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے جب ان کی شناخت ان کے بچے سے ہوتی ہے. تو ای ٹی وی اردو کی جب لانچنگ ہوئی 52 ممالک 52 کنٹریز میں اس کی ریچ تھی. دبئی، سعودی عرب، بنگلہ دیش، پاکستان، 52 کنٹریز. تو میرے محلے کے لوگ، دوست احباب سارے جو سعودی دبئی میں ہوتے، وہ وہاں سے فون کر کے بتاتے میرے والد کو کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے. یہ وہی لڑکا ہے گراؤنڈ میں کھیلتا تھا، سائیکل پہ گھومتا تھا. ایسے کیسے پڑھ لیا؟ تو ایکسیڈنٹلی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں ایک بڑا تعاون ان لوگوں کا ہوتا ہے جو آپ کے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں. اور یہ جو کیڑے ہیں نا، یہ اکثر ہمارے آس پاس رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، جو آپ کے ماں باپ کو تانے دیں گے یا آپ ارے کیا کر لے گا ڈگری ہونے کے بعد، کئی بے روزگار کر رہے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے، ڈگری والے کئی بے روزگار ہوں گے، میں ان سے الگ ہوں، میرا ٹیلنٹ الگ ہے، میں نے گول سیٹ کر لیا یہ کرنا ہے. تو آپ جس دن یہ طے کر لیں گے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. تو جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، جو آپ کو تانے دیں گے یا جو آپ کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، ان کو آپ برا مت کہیے. وہی لوگ ہیں جو آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. وہی لوگ، تعریف کرنے والا تو تعریف کرے گا، لیکن جو لوگ آپ سے حسد یا آپ کی کامیابی سے پریشان ہیں وہ آپ کو پریشان کریں گے، وہ آپ کے تعلق سے کچھ نیگیٹو رکھیں گے، وہی آپ کو کامیابی دلاتے ہیں. تو ان کو برا مت بولیے، وہی لوگ آپ کو آگے بڑھائیں گے. اور دوسری چیز، اب یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی صاحب، جو من کرے وہ کریے، دباؤ نہیں ذہن پہ. آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، آپ کو ڈگری فائنل ایئر میں ذہن بنانا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. دوسرا، پریکٹیکل لائف میں آ جائیے، کیونکہ ڈگری کے بعد لڑکیاں بھی ہیں یہاں، لڑکے بھی ہیں. اسٹوڈنٹ ہے، انجوائے کر لیجئے، اسٹوڈنٹ لائف کو انجوائے کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب بہت زیادہ سیریس ہو جائیے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ لائف کو انجوائے کیجئے، لیکن آگے کے لیے جو پروسیس ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا ایک ایک پنا سوچتے رہیے کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ. دوستوں کو وقت دیجیے، بالکل دیجیے، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی آخری آخر میں، اگر وقت ہے تو بات. اپنے اساتذہ، ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ صاحب آج کل ٹیچروں کی عزت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کی اہمیت جانیں گے تو آپ کی عزت ہوگی، آپ کی اہمیت ہوگی. آپ ناقدری کریں گے تو پھر آپ کی بھی کوئی قدر نہیں. بولے یہی اتنا ناقدرہ ہے نا. اور دوسرا، زندگی کی کوئی بھی کامیابی اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب تک آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے. ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کے قدموں سے آپ کا نصیب بننے والا ہے، یہ یاد رکھیں. ماں باپ کی اور اساتذہ کی اہمیت اور عزت کریں. یہ تو چند نصیحت ہیں. اور جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے، اسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا لڑکیوں کا ایسا ہے کہ ڈگری کے بعد ان کے اپنے گھر کے مسائل ہیں، دوسری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو لڑکیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈگری کریں، پی جی کریں، طالب علم، ٹھیک ہے، چلیے گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر گرہستی، شادی ہو گئی، سسرال چلے گئے، ایسا نہیں. آج بھی میرے کئی دوست لڑکیاں ہیں
وہ مجھ سے پوچھتی کہ بھائی آپ تو آگے نکل گئے, ہم ڈگری کے بعد پھنسے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس گھر میں کتنی ڈگریاں ہو گئی؟ بولے 3 بچے. میں نے ٹھیک ہے, بس اس کے بعد آگے کا سوچو. تو الحمدللہ آج بھی 25 سال پرانے والے جو میرے ڈگری کے فرینڈس ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہوں لڑکیاں ہوں, ہمارا آج بھی ایک گروپ ہے. دوستوں سے ملے, پرانے دوستوں سے ملے. جب آپ کا ایجوکیشن ہو جائے تو یہ چیز یاد رکھیے کہ دوستوں کو مت چھوڑیے. اچھے دوست, وہ نہیں چائے پینے والے, چورستے پہ ہوٹل میں وقت برباد کرنے والے نہیں. اچھے دوست جو ہمیشہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے, ایسے دوستوں کو ہمیشہ رکھیے. دوستوں کو مت چھوڑیے تاکہ وہ آگے بھی آپ کے لیے کبھی کام آ جائیں. تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ چاہے وہ ڈسٹنس سے کریں, آن لائن کورسز کریں, ٹھیک ہے, اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. دوسرا, لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے, سمجھ کروں گا میں اس کو. کیونکہ ایک خاتون پورے معاشرے کو تعلیم دیتی ہے, پورے سماج کو تعلیم دیتی ہے. لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے, کیونکہ بچے کا پہلا سکون اس کی ماں کی گود ہے. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہاں بول رہا ہوں, 25 سال سے میڈیا میں 52 ممالک میں میری آواز جا رہی ہے, اور میں انٹرنیشنل لیول کی ڈیبیٹس کر سکتا ہوں. تو یہ کسی ماں کی وجہ سے, تو اس ماں کے لیے تعلیم ہے نا. اس ماں نے وہ درد سہا, وہ تکلیف سہی, وہ جستجو کہ میرا بچہ کچھ بن جائے. باپ تو کمانے کے لیے جاتا ہے صاحب میرے بچے کی, باپ کا کام ہے فیس بھر دینا, لیکن فکر ماں کرتی ہے. ٹیوشن بھیجنا, کیا پڑھ کے آئے, آج کیا پڑھایا, ماں ہی پوچھتی نا یہ سب. تو اسی لیے لڑکیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تعلیم کو کبھی بھی ادھورا مت چھوڑیں. آپ کا جو خواب ہے وہ پورا کریں, بھلے ہی آپ زندگی کے کسی اسٹیج پہ پہنچ جائیں. آپ کو میں یقین دلاؤں کہ پی جی کرنے کے بعد میں نے یہ طے کیا تھا کہ صاحب اب پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. کچھ پی جی ٹھیک ہے, یہاں تک آ گئے, چلیے عملی میدان میں جاتے ہیں. 1 سال کے بعد ریکروٹمنٹ ہوا یونیورسٹی میں, اور یقین نہیں تھا کہ میرا سلیکشن ہو جائے گا. تو اصل اب میں میڈیا کی طرف آ رہا ہوں اسلم صاحب. جو حادثاتی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, آپ کو وہاں تک لے کے جاتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ صاحب کچھ کرنا ہے, یہ طے کر لیا تھا, بننا ہے. لیکن بچپن سے, یعنی 6th یا 7th اسٹینڈرڈ سے ایک عادت تھی کاپی کرنے کی, نقل اڑانا. تو پہلی اسپیچ آواز جب ویسی تھی نہیں, اب تھوڑا میچور ہے, باریک سی آواز, لیکن اس میں بھی میں نے اویسی صاحب کی ایک نقل کی. تو 5 روپے مجھے انعام ملے تھے. تو وہ 5 روپے آج بھی ہے میرے پاس, 28 سال پہلے. تو اویسی صاحب کی اس تقریر کے بعد یہ فیل ہوا کہ یار اندر تو ایک ہیرو ہے, ایک ٹیلنٹ ہے. تو وہاں سے ہم آل انڈیا ریڈیو میں ایک نام بول رہا ہوں, منصف میں چھپتے تھے صاحب. انہوں نے مجھے دیکھا کالج میں کہ لڑکا بولتا بھی ٹھیک ہے, ڈرامہ بھی اچھا ہے, اسٹیج ڈرامہ بھی کرتا تھا میں ایز این اینکر. آپ لوگ صحافت سے جانتے ہیں, لیکن اندر بہت سے کیریکٹر ہیں. تو ڈرامے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیے ریڈیو کا ڈرامہ میں لکھتا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی ہے نا آرٹسٹ, آپ کر دو گے. تو پہلا ڈرامہ جب میں کیا تھا, کے بی جانی کو آپ جانتے ہوں گے, کے بی جانی. تو وہ اکیلے آئے تھے, بولے اور 2 کیریکٹر چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب یہ دونوں آوازیں میں نکال لوں گا, ریڈیو تو ہے, کیمرہ تو ہے. پھر انہوں نے ریڈیو اسٹینڈ کو فون کیا کہ بھائی لوگ نہیں ہیں, ایک آدمی آئے گا, 2 کیریکٹر کرے گا, سائن کرا لینا. تو 2 کیریکٹر میں نے کر لیے, ایک نوجوان کا, ایک بوڑھے کا. تو وہاں سے یہ چیز کھلنے لگی کہ صاحب اب کچھ کرنا ہے. پھر سجاد الحسن صاحب جب میں سیاست میں تھا, انہوں نے کہا کہ تم ٹیلنٹ ہو, اپنے ٹیلنٹ کو جانتے نہیں ہو. یہی کہہ رہا تھا میں, ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے, لیکن کوئی موٹیویٹ کرنے والا, کوئی راہ دکھانے والا چاہیے. تو ای ٹی وی کی جو ہے بھرتی ہو رہی تھی. بولے, میں نے کہا سر کیمرے کا مجھے ایکسپیرینس ہے نہیں, لیکن یہ ہے. بولے تم ڈالو, وہ لوگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. تو اچھا ہوا کہ 3 مہینے کی ٹریننگ ہوئی. 2001 15 اگست کو پہلا میرا ایپیسوڈ ٹیلی کاسٹ ہوا 8 بجے. مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایز اینکر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں.
پھر 7 بجے لائیو نیوز تھی، طلبوں میں پسینہ، ہاتھ کچے ہو گئے، پہلی خبر پڑھ رہا ہوں، وہ بھی لائیو، ریکارڈڈ نہیں۔ دوردرشن کا طریقہ یہ تھا کہ ریکارڈ ہوتی تھی نیوز، اور میں نے لائیو پڑھا ہے نیوز کو، اور بالکل 23.5 سال کی عمر تھی، مونچھیں شاید باریک باریک آئی تھی۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ اتنی پتلی باریک مونچھیں نہیں چلے گی، اس کو شیو کرواؤ 1-2 ہفتے۔ تو مونچھیں بھی ان کی دین ہے، تیلگو والوں کی۔ تو ایکسیڈنٹلی ایسی کئی چیزیں آتی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیلنٹ لوگ جانتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو خاص کر، آپ اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیے، اپنے ٹیچرز کو دکھائیے، اپنے لیکچرز کو دکھائیے، اور وہ لوگ جو آپ کے ہنر کو، آپ کے ٹیلنٹ کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے سامنے رکھیے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہو، آپ کو ایسی راستہ دکھا دے جو آپ کی کامیابی، آپ کی منزل تک پہنچتا ہو۔ میں اسی میں سے ہوں۔ مجھے 2-3 لوگوں نے ہی بس ہلکا سا ایکسکیوز، ارے نہیں تم یہ کر لو، تمہارے لیے یہ ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، رشتہ داری نہیں، اجنبی لوگ، لیکن ان کے اندر وہ جستجو تھی کہ ہمارا بچہ ہے، آگے بڑھ جائے گا، ٹیلنٹ ہے، چلو اس کو آگے بڑھا دیتے۔ تو الحمدللہ، تو کہنے کا مطلب 24 وہ اور منصف کے 2 سال ملا کر 26-27 سال ہو گئے۔ اب لوگ اتنی سروس کے بعد عمر بھی پوچھتے ہیں، تو عمر میں مت جائیے، انشاءاللہ جب تک آپ کا دل جوان ہے، آپ جوان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریے، محنت کریے۔ اور جہاں تک میڈیا میں آنے کا سوال ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب میڈیا بہت بڑا راکٹ سائنس ہے۔ نہیں ہے، ابھی بہت آسان ہو گیا۔ آپ اپنا خود کا چینل لانچ کیجیے۔ سیٹلائٹ چینل تھا، یہ ٹیلی ویژن تھا، میڈیا مطلب سوشل میڈیا تھا نہیں، تو اس کے لیے آج صرف کرنا یہ ہے کہ میڈیا ایتھکس تھوڑا سا ابھی ختم ہو گیا ہے، کنٹرول چونکہ کاروباری اداروں کا ہو گیا، لیکن آپ جب صرف اپنا خود کا چینل بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ اپنی دلچسپی سے کام کرتے ہیں، تو آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ کس طرح کا چینل بنانا چاہتے ہیں، کس طرح کا سوشل میڈیا ہینڈل آپ رکھتے ہیں، اور کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا کنٹینٹ آپ دینا چاہتے ہیں۔ اور بڑی ذمہ داری ہے میڈیا کے حوالے سے لوگوں کی کہ آپ جو کنٹینٹ دیں گے وہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے صاحب، آپ کیا کنٹینٹ دیں گے لوگوں کو۔ آج جس طرح کا کنٹینٹ دیا جا رہا ہے، آپ سب واقف ہیں، میڈیا ساہوکاروں کا کھلونا بن چکا ہے۔ ETV اردو واحد چینل تھا، راموجی راؤ صاحب کی آتما کو بھگوان شانتی دے کہ انہوں نے اتنی آزادی دی تھی۔ ایک لفظ ان کا میں آج یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی اسپیچ میں کہا تھا، یہ چینل میرا نہیں آپ کا ہے، آپ اس چینل سے اپنی قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی بات ہے، ایک مالک ہوتے ہوئے چینل کو فری ہینڈ دے دینا۔ اور مجھے چینل میں ایسی چیز نہیں چاہیے جو مذہبوں کو لڑاتی ہو، جو فرقوں کو لڑاتی ہو، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اس لیے وہ 18 سال تک کامیابی سے چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ سیاسی حالات ہوئے، نیوز 18 اردو ہو گیا، پھر اس کے بعد JK کشمیر کا چینل بن گیا، پھر اب وہ دلی NCR ہو گیا۔ اس بار بڑے عجیب تجربے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہمارا سفر جو ہے وہاں سے منصف کی طرف منتقل ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنا خود کا چینل کریٹ کریں سوشل میڈیا پر، تو کنٹینٹ کا آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں سماج کو، کیونکہ سماج سے پھر وہی واپس آپ کو ملنے والا ہے۔ آج جس طرح کے کنٹینٹ سوشل میڈیا پر یا چینلز پر دیے جا رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی سرفرا آئے گا، سمجھدار آدمی ہے، وہ بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ بھئی تم کیا دکھا رہے ہو۔ کئی تو مرڈرز ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو جہاں تک اسلم صاحب میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک نیوز ریڈر کا سوال ہے، ابھی تو چینلز کی تھوڑی سی کمی ہے، میڈیا سکڑ رہا ہے دھیرے دھیرے، لیکن آپ جب اپنے ہی چینل پر اگر نیوز ٹیلی کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ریڈنگ جو سٹائل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بنانا پڑے گا اس کے لیے۔ اس سے فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا کئی لڑکیاں اسپیچ دے رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تھوڑی سی گھبراہٹ تھی، ہوتا ہے شروعات میں، ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پریکٹس۔
آپ جتنی پریکٹس کریں گے، چاہے وہ میڈیا کی فیلڈ نہیں کہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، لڑکیاں اچھا پکانا ہے تو شروع میں روٹی خراب ہوتی ہے نا، 10 روٹیوں کے بعد 11ویں روٹی صحیح بنی تو ہوتا ہے. تو اس لیے شادی سے پہلے بھی گھر میں ماں باپ کی مدد کریں، کام کریں تاکہ سسرال میں ٹھیک ہے نا ٹھیک سے پکوان ہو جائے. تو اس حوالے سے پریکٹس ضروری ہے. اب جرنلزم کا جو کورس ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ صاحب ڈگری کے بعد، سروری صاحب آگے بتائیں گے ڈگری کے بعد جو ہے پی جی کورسز ہے جرنلزم کے. میڈیا صرف ایک واحد فیلڈ نہیں ہے. آپ ایز اے جرنلزم آپ جب پی جی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو میڈیا ایڈوائزر، پی آر او، ٹھیک ہے، ہر کمپنی میں آج پی آر او ہے، میڈیا ایڈوائزر ہے، اس کی پبلسٹی جو ہے ٹیم ہوتی ہے. تو ایک بڑا بینر ہے، اس پر آپ جائیں گے، پی جی کریں گے، جرنلزم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے بہت ہیں. شرط یہ ہے کہ ایک بات راستے میں ذکر یہ بھی ہو رہا تھا کہ صاحب ہم گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف نہیں جاتے ہیں یا یہاں سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. مجھے نہیں لگتا کہ ظہیر آباد اب گاؤں ہے، مشکل سے 100 کلومیٹر. میں 2018 میں ظہیر آباد آیا تھا، الیکشن کوریج میں نے کیا تھا اسی چوراہے سے. گیتا ریڈی کا انٹرویو میں نے یہیں کیا ظہیر آباد میں. آپ کے جو موجودہ ایم ایل اے ہیں ان کے گھر پہ میں نے انٹرویو کیا. ٹھیک ہے، بس ڈپو سیاسی سفر، یوٹیوب پر جائیے سرچ کیجئے سیاسی SIYASI سیاسی سفر، نیوز 18 ظہیر آباد میں سیاسی سفر ظہیر آباد، بس اتنا ٹائپ کر دیجئے، میرا ایپیسوڈ آپ کو مل جائے. تو میں نے یہاں شاید ہو سکتا آپ کے گھر پہ بھی میں آیا ہوں، میں نے پاس میں کالونی میں بھی گھروں پہ کٹکے مارے کہ پانی کا مسئلہ ہے، موریاں اوپن ہے، کیا مسئلے ہیں. تو گھر گھر جا کر بھی میں نے لوگوں سے بات کی، کیونکہ اوپینین پول جو اس طرح سے تیار ہوتا نا کہ اس حلقے میں کیا ماحول ہے، کون جیتے گا، اسی پہ طے ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کیا بات کی. جیسے ہی معلوم ہوا ایریا ایم ایل اے کنٹینسٹ جو کر رہے تھے گیتا ریڈی اور BRS کے، ان لوگوں نے فوراً بلایا نیشنل میڈیا آیا ہوا ہے ان کو لے آؤ. اور ان کے پٹھے لوگ لگ گئے پیچھے ہمارے، بولے صاحب چلیے آپ کو صاحب بلا رہے ہیں. ہم گئے، بولے ہمارا کیا پوزیشن ہے. اب سب کو فکر تھی. گیتا ریڈی جی کار میں بٹھا کر پوچھنے لگی جیلانی صاحب ہماری کیا پوزیشن ہے. آپ کے جو BRS کے ملے، بولے صاحب میرا کیا پوزیشن ہے. میں نے کہا فلاں ایریا میں یہ شکایتیں، فلاں ایریا میں یہ شکایتیں. پتہ چلا دوسرے دن پہنچ گئے وہ ہمارے کہنے پہ. تو میڈیا اگر صحیح جانکاری دے عوام سے جان کر لیڈر کو، تو لیڈر کو بھی کہیں نہ کہیں الیکشن کو لگا رہتا ہے یار میرا کیا ہونے والا ہے. تو وہ آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ میں محنت کر لوں تاکہ وہ ناراضگی دور ہو جائے. تو آپ بھی اپنے علاقے میں آپ کا اپنا خود کا چینل شروع کر سکتے ہو. کنٹینٹ کے لیے آپ نیوز ضروری نہیں ہے، آپ سٹوریز لیجئے، ظہیر آباد کی تاریخ کے حوالے سے بات کیجئے، ظہیر آباد کے ادب، کلچر، ظہیر آباد میں اچیو کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتائیے، ہسٹورک چیزیں بتائیے، ظہیر آباد کا یوگدان کیا ہے ہندوستان کی سیاست میں، فرید صاحب سے پہلے کون MLA تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کنٹینٹ کیا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. کوئی لے لے ایجوکیشن، کوئی لے لے کرائم، کوئی لے لے قانون، کوئی ایجوکیشن. تو اس طرح سے آپ الگ الگ ڈویژن بنا لیں کہ بھائی مجھے اس پر کام کرنا ہے، مجھے اس پر کام کرنا ہے، میری دلچسپی اس میں ہے. تو اس حوالے سے آپ کر سکتے ہیں. اب رہی بات، جب تک اسلم صاحب اس کالج میں ہے تو میڈیا کے حوالے سے آپ کو بہتر جانکاری مل سکتی ہے. اور جو لڑکیاں اسکرین پر نہیں آنا چاہتی، اب میڈیا میں ایک چیز یہ ہو گیا کہ آپ پریزنس والا جو سوشل میڈیا ہے نا، آپ خود آئیے اسکرین پر، یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام زیادہ پیسے اسکرین پر اپیئر ہونے والے کو دیتے ہیں، تھوڑے کم بیک گراؤنڈ والوں کو بھی ملتے ہیں، جیسے وائس اوور. یعنی آپ کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد، تاریخ، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کا اچیومنٹ، اس کو پورا شوٹ کر لیجئے. کالج کا بورڈ، اس کی کلاسز، پرانی عمارت کہاں تھی، کچھ لوگوں کو لائیے پکڑ کے، پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں جیسے عائشہ جی ہیں اور دوسرے ہیں، ان سے بات کریے. ٹھیک ہے،
بیک گراؤنڈ میں اس کی آپ وائس کیجئے. ظہیر آباد ڈگری کالج اپنی تاریخ رکھتا ہے, اس میں یہ پرنسپل تھے, ان کے دور میں یہ ہوا, ان کے دور میں یہ ہوا, جس طرح سے ابھی صاحب نے بتایا. تو یہ بیک گراؤنڈ وائس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اب بیک گراؤنڈ وائس کی پریکٹس کیسے ہو؟ وائس ماڈولیشن جو ہوتا ہے, آواز, اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں کبھی بھی آپ اکیلے ہوں تو تھوڑا سا آئینے کے سامنے بیٹھ جائیں اور خود سے باتیں کریں, اور یہ کام دن میں کریں, رات میں نہیں, ورنہ گھر والے پریشان ہو جائیں گے, پھر ملا کو پکڑ کے لائیں گے, نیمبو کٹائیں گے, بولے کیا یہ دیوانی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس, کوئی بھی کام کریے پریکٹس. تو میری 2-3 سال پہلے سے نقل بنانے کی پریکٹس تھی, تو اس میں میری اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وائس ماڈولیشن کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں, فیوچر بنانا چاہتے ہیں, یا پھر شارٹ سٹوری بنانا چاہتے ہیں, 2 منٹ, 3 منٹ, 10 منٹ, اس حوالے سے آپ کو سٹوری لکھنی پڑے گی پہلے, اور جو الفاظ آپ استعمال کریں گے اس الفاظ کے حساب سے آواز خود بخود وہ موڑ لے لیتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تھوڑی سی تقریر بھی ہے, تھوڑا سا عام سٹائل بھی ہے, چونکہ میں پروفیسر یا لیکچرر تو ہوں نہیں, ایک عام صحافی, میں جرنلسٹ ہوں, تو وہی حساب سے بات کروں گا. تو اسی حوالے سے اسکرپٹ, آپ کو پہلے تو طریقہ کیا ہے, اسکرپٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا سرچ کر لیں یوٹیوب سے. اور یوٹیوب سوشل میڈیا پہ ایک چیز یہ ہے, اور پلیز کیئرفل, آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں چاہیے, ہاؤ ٹو ڈو, بس. اس کے بعد اسکرپٹ رائٹنگ, وائس اوور, آپ دیکھیے, اس پہ آپ کو بھلا کا کنٹینٹ مل جائے گا. اس کے لیے لیکن آپ کو خود کو بھی پریکٹس کرنی پڑے گی. اب پریکٹس کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے, ہماری جو بچیاں ہیں, مسلمان بچے ہیں, اس کا سب سے آسان طریقہ ہے قرآن کو زوردار آواز میں پڑھیں, تیز, لاؤڈلی. ٹھیک ہے. اخبار ہے, زور سے پڑھیے, ایسے نہیں پھر وہ ناک سے آواز نکل. ٹھیک ہے. اس کے لیے پریکٹس یہی کرنی ہے کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ روزانہ اخبار پڑھیے. اخبار سے 2 فائدے, ایک تو یہ آپ کو خبر پتہ چل جائے گی, دوسرا یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی, تیسرا یہ کہ جب آپ پڑھیں گے سینٹنس کو کمپلیٹ پڑھیے. آج ظہیر آباد ڈگری کالج میں اینول ڈے منایا گیا, یہ سینٹنس کو. آج ظہیر آباد کالج میں فنکشن منایا گیا, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. آج اس فنکشن میں بیرون ریاست سے یا بیرون شہر سے مقررین آئے تھے, جس میں مولانا آزاد کے پروفیسر سروری صاحب نے بھی اپنے خطاب میں یہ کہا, سینٹنس کمپلیٹ. اسلم فاروقی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا. پڑھ رہے ہیں تو روانی سے نہیں, ٹک 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 ٹک. میں قرآن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, آپ جب آیت پڑھتے ہیں تو وہاں رکنے کا ایک اشارہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے, ایک سینٹنس ہے کمپلیٹ. آپ پڑھیے تو رکیے وہیں, کوشش یہ کریے, اور زور سے پڑھیے, تو آواز آپ کو بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے. پولیٹیکل سٹوری ہے, اس کا آواز الگ ہوگا. اسپورٹس کی سٹوری ہے, اس کا آواز الگ ہوگا. کرائم کی سٹوری ہے, اس کا آواز الگ ہوگا. اور اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے, اس کی آواز الگ ہوگی, ٹھہر ٹھہر کے, رک رک کے, آرام سے. انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگو ہوگی جب ہم دوبارہ انشاءاللہ اگر پھر کبھی آئیں گے. اور میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ضرور میڈیا میں جائیے. ٹی وی ضروری نہیں کہ آپ ٹی وی میں آپ کو ملازمت ملے گی, کئی ایسی کمپنیز ہیں جہاں پر آپ کو ایز اے میڈیا HR, میڈیا PR آپ کو ویکنسیز ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو طے کر لیں. اور لڑکیوں کے لیے آخری بات, لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہماری تعلیم یہاں ختم ہوگی, اس کے بعد گھر کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا. پریزیڈنٹ آف انڈیا مرمو, ان کی سٹوری کو آپ پڑھ لیجیے. جس وقت ان کا نام اناؤنس ہوا تھا ایز اے پریزیڈنٹ, ان کے گاؤں تک سڑک پڑی تھی. صرف ان کا نام اناؤنس ہوا کہ یہ پریزیڈنٹ بننے جا رہی ہے, ان کے گاؤں تک سڑک نہیں تھی. اندازہ لگائیے, آج بھی ہندوستان میں یہ حالات ہیں. تو وہ 5ویں یا 7ویں جماعت ان کی اپنے اسکول ان کے گاؤں میں تھی,
پھر وہ آگے کی پڑھائی کے لیے دوسرے گاؤں گئی، پھر اڑیسہ شہر آئی کالج کرنے کے لیے. تو آپ یہ سوچ لیں، طے کر لیں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے. شادی بیاہ یہ چیزیں ہوتے رہے گی بھائی، آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہ طے کر لیں. اور آپ کی جستجو اور آپ کی محنت کو انشاءاللہ آپ کے ماں باپ دیکھیں گے تو ضرور آپ کو آگے بڑھائیں گے، جس طرح سے میرے ماں باپ نے میری مدد کی. تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، یہ سارے اچیومنٹ ماں باپ کی عزت، اساتذہ کی عزت، ان کے احترام کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے. کوشش یہ کریں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں. اور جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں اگر آئے ہوئے ہیں یہاں پر تو ان سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ سال میں ایک بار اپنے کالج کو ضرور آئیے، اپنے ٹیچر سے ملیے، اپنے اساتذہ سے ملیے. ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 سال بعد ریٹائر ہو جائیں، کہیں چلے جائیں یا ہم ان سے نہیں مل پائیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ میں اپنے اساتذہ سے آج بھی 25 سال ہو چکے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے میں ان سے ملاقات کرتا ہوں. بلکہ ہم اپنے ٹیچروں سے گروپ بنا کر ملتے ہیں. ہمارا اپنا واٹس ایپ، جب سے آپ واٹس ایپ پہ تو کالج اور اسکول کا میرا گروپ بنا ہوا ہے. ہم لوگ آج بھی اپنے ٹیچر سے ملتے ہیں. کیوں؟ وہ جب ہمیں دیکھیں گے ان کو خوشی تو ہوگی نا کہ میرا اسمارٹ اسٹوڈنٹ. ان سے دعائیں بھی ملیں گی. تو دعائیں لیتے رہیں، تعلیم حاصل کریں، جستجو رکھیں، اپنا گول سیٹ کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. ایک بار پھر تمام کا بہت شکریہ یہاں پر مجھے دعوت دینے کے لیے. بہت شکریہ. فنکشن ہوگا، اس کے بعد تھوڑا سا 1-2 کلچرل پروگرام کے بعد ہم لنچ کے لیے اٹھیں گے. تب تک ابھی سبھی ہمارے اسٹوڈنٹس اور مہمانوں سے خواہش ہے کہ تھوڑا سا وقت دے دیں. And thought that have truly enriched this occasion, sir. Thank you so much for motivating us. And now the moment we look forward to. Some moment pass by, but some leave a mark on our hearts. Today we are blessed to witness the presence of personality whose journey speaks louder than words. Before I invite him, let me take a moment to introduce his inspiring journey and to say few words about his achievement and background. Dr. Mohammad Mustafa Ali Sarwari, sir, Associate Professor, Department of Mass Communication and Journalism from Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, Telangana. Academic background, Sir Dr. Sarwari holds an extensive range of degrees from Usmania University, including Bachelor of Communication and Journalism and Masters of Communication and Journalism, MPhil and PhD in Journalism. He also holds an MA and MPhil in Urdu from same university. Journalism career. Before entering the academic, Dr. Sarwari sir accumulated sustainable practical experience in the media industry. He began his professional career as a reporter for the Siyasat Daily, Hyderabad, where he started writing while still pursuing his graduation under the guidance of late Mahbub Hussain Jigar, the founding editor of the Siyasat Daily. In 1997, he moved to Urdu before returning to the Siyasat Daily in 2004. He wrote a popular column for the Siyasat Daily nearly 20 years, gaining recognition across India and abroad. Throughout his journalism career, he contributed hundreds of articles, interviews, and special stories on topics ranging from national and international issues to economic and public interest. He especially for the last question. बेहद शुक्रिया. बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त बात करना जब लंच की बात हो, टाइम लंच का हो, सब भूख के लिए, सबको भूख लग रही हो, तो मैं कोशिश करूंगा 5 से 10 मिनट कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ सुन रहे हैं. मैथ्स ये सब्जेक्ट है आपके पास, मैथ्स है सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो लोग थोड़ा सा का होमवर्क करके मुझे बता दीजिए. 2 दिन पहले